अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। 8 जून 2026 और सोमवार का दिन बिलाशुबा आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन। गुज़श्ता 24 घंटों में रावलाकोट में आज़ाद कश्मीर में जो खून की होली खेली गई है, जो वहाँ के खौफनाक वाक़यात हैं, उनकी तफ़सीलात आप में से अक्सर लोग सुन चुके हैं। मैं उनकी तफ़सीलात में बहुत थोड़ा उसका ज़िक्र करूँगा और एक एनालिसिस आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, कुछ सवालात उठाने की कोशिश करूँगा कि जो कुछ हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। एट द सेम टाइम गुज़श्ता 24 घंटे में ईरान, अमेरिका और इज़राइल के दरमियान के जो पावर डायनामिक्स हैं, वो एक बार फिर बहुत मुश्किलों की तरफ, बहुत पेचीदगी की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हम इस खित्ते में, वेस्ट एशिया में, मशरक़ वस्ता में एक बार फिर एक नई बड़ी जंग की तरफ हम बढ़ें। लेकिन पहले कश्मीर से बात का आगाज़ करते हैं। जब मैंने अपना पिछला वीलॉग किया आपसे तकरीबन 13-14 घंटे पहले, तो उस वक़्त बीबीसी उर्दू और पाकिस्तान के अंग्रेज़ी के अखबारात जो हैं बहुत एहतमाद से ये कह रहे थे कि रावलाकोट में जो फायरिंग हुई है, वो पता नहीं चला फायरिंग किसने की है। ऐसा लगता था कि मुज़ाहिरीन ने पुलिस पे फायरिंग कर दी है। कहीं कहा जा रहा था कि 3, कहीं कहा जा रहा था कि 4 पुलिस वाले जाँ बहक हुए हैं, जिसमें एक इंस्पेक्टर भी हैं। और पुलिस ने जो जवाबी कार्रवाई की है, वो आंसू गैस है, वो लाठी चार्ज है, जिसके नतीजे में 50 से ज़्यादा मुज़ाहिरीन जो हैं, वो ज़ख्मी हो गए हैं और अस्पताल में बहुत बड़ी तादाद में ज़ख्मी पहुँचे हैं। लेकिन अभी भी अगर आप ऑफिशियल चीज़ के ऊपर चले जाएँ, पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अखबार डॉन ट्रिब्यून में, वहाँ ये दावा किया जा रहा है कि 7 के करीब सिविलियंस जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और शायद पुलिस वालों को वही फ़िगर है 3-4 का। लेकिन अब हम ये जानते हैं कि तमाम बातें हक़ाइक़ पे मबनी नहीं हैं। बदकिस्मती से आप ये कहें, हुकूमत की बदकिस्मती से या हमारी बदकिस्मती से, कि सोशल मीडिया पे बहुत ही खौफ़नाक किस्म की डिटेल्स जो हैं वो ना सिर्फ़ इस वक़्त पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में, चूँकि कश्मीरी डायस्पोरा जो है वो यूरोप में, अमेरिका में, बरतानिया में, हर तरफ फैला हुआ है। तो उसकी वजह से ये अब वीडियो की जो इमेजेस हैं और जो ख़बरें हैं वो पूरी दुनिया में गर्दिश कर रही हैं। और इसकी वजह ये है इन ख़बरों की गर्दिश करने की कि यूँ तो आज़ाद कश्मीर में बड़ा सख्त किस्म का इंटरनेट बैन है। वहाँ ना व्हाट्सएप काम कर रहा है, ना टेलीफ़ोन काम कर रहा है, ना वहाँ से कोई ट्विटर पे अपलोड कर सकता है, ना ईमेल कर पाता है। लेकिन आज़ाद कश्मीरी नौजवान जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पे पहुँचते हैं, जो कि आज़ाद कश्मीर से कोई बहुत दूर नहीं है, और वहाँ पर इंटरनेट की सर्विस अवेलेबल है। और वहाँ से ये खौफनाक किस्म के जो इमेजेस हैं, जो बहुत दिल हिला देने वाले हैं, उन्हें वो अपलोड कर रहे हैं, जिसमें अस्पताल के भी सीन्स हैं जहाँ बहुत बड़ी तादाद में ज़ख्मियों को देखा जा सकता है। उनके बॉडी पार्ट्स उनके साथ लटके हुए हैं, मतलब जिस्म फटे हुए हैं, सड़कों पे खून है, इंसानी जिस्म के टुकड़े सड़कों पे नज़र आते हैं। ये तमाम फुटेज जो है वो इस वक़्त व्हाट्सएप के ऊपर भी गर्दिश कर रही है, वो ट्विटर के ऊपर भी आप उसे देख सकते हैं। गोलियाँ चलने का सीन, लोग दौड़ रहे हैं बहुत बुरी तरह से बदहवासी में, वो तमाम जो है वो सूरत हाल आपको सोशल मीडिया से पता चलती है। अब सरकार का दावा तो यह है कि 7 सिविलियन जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, लेकिन जो गैर सरकारी अफ़वाह कह लें, लेकिन सोशल मीडिया पे कहीं 100 का क्लेम है, कहीं 150 का क्लेम है, कहीं 300 का क्लेम है, बहुत बड़े-बड़े क्लेम किए जा रहे हैं। मैंने एक साहब से मेरी बात हुई जो कहते हैं कि बहुत कंज़र्वेटिव एस्टीमेट में भी 30 से ज़्यादा लोग जो हैं जाँ बहक हुए हैं। अब ज़ाहिर है हमारे पास कोई तरीका नहीं है इन तमाम क्लेम्स को, इन तमाम एदाद-ओ-शुमार को वेरीफ़ाई करने का इस स्टेज पे, और उसकी वजह ये है कि आज बदकिस्मती से पाकिस्तान में कोई क्रेडिबल मीडिया एग्ज़िस्ट नहीं करता। सरकार और हुकूमत की बात पे कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के पास कोई आज ऐसा मीडिया नहीं है। आज से चंद बरस पहले तक पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स जो थे, प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविज़न चैनल, जियो हो या ARY हो या दुनिया न्यूज़ हो या 92 न्यूज़ हो, उनकी बात में, उनकी खबर में एक वज़न होता था, उसकी एक हकीकत होती थी। मैंने कई दफ़ा अपने टेलीविज़न प्रोग्राम में इस चीज़ का कहा कि 2011 के जनवरी में जब गवर्नर सलमान तासीर, पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर को मुमताज़ कादरी ने उन्हें शूट किया, उनको कत्ल कर दिया इस्लामाबाद के अंदर, उसकी F6 मार्केट के करीब, तो चंद लम्हों में ही तमाम पाकिस्तान को, आप कहें कि अगले 10-15 मिनट में सारे पाकिस्तान को ये पता था कि ये कोई बैरूनी साजिश नहीं है, ये कोई एक उनका अपना गार्ड था जिसने उनको जो है निशाना बना दिया है। तो कोई अभाम नहीं था, मतलब आधे घंटे में आप ये कह सकते हैं कि खैबर से कराची तक सब लोगों को असल हक़ाइक़ का पता था। वो पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान बाय एंड लार्ज 2022 तक रहा है। लेकिन आज के पाकिस्तान में कोई मीडिया एग्जिस्ट नहीं करता, कोई अखबार नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है, कोई सैटेलाइट टेलीविज़न चैनल नहीं है जिसकी बात को आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और चूँकि ये एक वैक्यूम है, ये एक डेफ़िसिट है, इसी वजह से ये अफ़वाहें जो इस वक़्त हैं, और अब हम ना हमें अफ़वाहों की हकीकत का पता है, लेकिन उन पे आपको उनके ऊपर रिलाय जो है इस स्टेज के ऊपर करना पड़ रहा है। अब इसका एक आस्पेक्ट ये है कि चूँकि कश्मीरी डायस्पोरा जो है वो बरतानिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है, यूरोप के मुख्तलिफ़ शहरों में पाया जाता है, लंदन में, ब्रैडफोर्ड में, बर्मिंघम के अंदर, मैनचेस्टर के अंदर, इसी तरह से अमेरिका में पाया जाता है। तो जगह-जगह मुज़ाहरे भी हो रहे हैं, कहीं छोटे हैं, कहीं बड़े हैं, और 10 तारीख को अपैरेंटली न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के कौंसल जनरल या कौंसलेट के बाहर एक बहुत बड़ा मुज़ाहरा जो है वो कश्मीरी कर रहे हैं। इसी किस्म के मुज़ाहरों की प्लानिंग की खबरें जो हैं हमें बरतानिया से और यूरोप के और शहरों से मिल रही हैं।
اب اس میں ایک بڑا یہ انٹرسٹنگ ٹوسٹ ہے، اس کو آپ المیہ کہہ سکتے ہیں، ٹریجڈی کہہ سکتے ہیں، کہ یہ وہ کشمیری ڈائسپورز ہیں جس کے اوپر ہمیشہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ریلائی کیا، برطانیہ کے اندر، امریکہ میں، خاص کر کے برطانیہ اور یورپ میں، جب بھی ہندوستان کے خلاف کشمیر کے حوالے سے مظاہرے کروائے گئے، آرگنائز کیے گئے، بڑے بڑے مظاہرے آرگنائز کیے گئے، یہی وہ کمیونٹی تھی، یہی وہ کشمیری تھے جو پاکستان کا جھنڈا لے کر نکلتے تھے ہندوستان کے خلاف۔ آج جو بھی اقدامات کیے گئے ہیں، جس کے بارے میں کچھ سوالات اٹھاؤں گا، اس کے نتیجے میں وہی کشمیری کمیونٹی اب پاکستان کے خلاف نکل رہی ہے، دنیا کے سامنے چل کے دہائی دے رہی ہے۔ اب یہ کتنی اس میں کسی کی وزڈم ہے، اب ذرا یہ نوٹ کریں کہ اس کو سرکاری طور پر جو بیکارے کیا میں الفاظ استعمال کروں سمجھ نہیں آتی، ایک سرکار سے ریلیٹڈ ایک اینکر پرسن ہے لاہور کے اندر، جو بڑے مقبول ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں، پنجاب کی حکومت میں، محترمہ مریم نواز صاحبہ کے لیے، اور کہتے ہیں کہ جون 2025 میں جب ہندوستان پاکستان کی جنگ ہوئی تو چونکہ انہوں نے بڑی حب وطنی کا ثبوت دیا، تو اس کے بعد سے سرکار نے ان کے یوٹیوب چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر دیے ہیں، مطلب ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف ڈالرز کو کہتے ہیں، 2-2.5 لاکھ ڈالر اب تک جو ہے وہ سرکار نے خرچ کیے ہیں، اور ان کے یوٹیوب چینل کا سبسکرائبر بیس بھی بہت بڑھا دیا گیا ہے، ان کے ویوز بھی بہت بڑھا دیے گئے ہیں۔ ان صاحب کو میں ہمیشہ جب بھی دیکھتا ہوں، میں یہ دیکھتا اس لیے ہوتا کہ مجھے پتہ چلے کہ اس وقت جو رجیم ہے، شریف سرداری عاصم رجیم، اس کا کیا موقف۔ وہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہجوم نے پی ٹی آئی کی طرح، جس طرح سے پاکستان میں ہوا تھا 9 مئی کو، اسی طرح سے کشمیریوں نے ایک ملٹری جو انسٹالیشن ہے اس میں راولا کوٹ پہ حملہ کر دیا۔ اب ملٹری انسٹالیشن سے آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ شاید کوئی فوج کا قلعہ تھا، کوئی وائرلیس تھا، کوئی ریڈار تھا، کوئی گیریزن سینٹر تھا، کوئی نیوکلیئر کمانڈ تھی، کوئی پوسٹ تھی فوج کی جس پہ حملہ کر دیا ہے، کوئی ٹینک کا سینٹر تھا، کوئی ہوائی جہاز کا بیس تھا جس پہ حملہ کر دیا ہے، کوئی ہیلی کاپٹر وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، کوئی مطلب کوئی کامبیٹ قسم کی جگہ تھی، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ یہ لفظ اور یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں، ملٹری جو آپ استعمال کرتے ہیں کہ ایک ملٹری انسٹالیشن کے اوپر حملہ کیا، تو یہی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ کسی کمانڈ سینٹر پہ حملہ کر دیا ہے، کسی وائرلیس ریڈار سینٹر پہ حملہ کر دیا ہے، کسی پوسٹ کے اوپر حملہ کر دیا۔ لیکن جس کو وہ ملٹری انسٹالیشن کہہ رہے ہیں، اپنی کیا اس منافقت کو آپ نفذ دیں گے؟ جس کو وہ ملٹری انسٹالیشن کہہ رہے ہیں، وہ در حقیقت کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل CMH ہے راولا کوٹ کا، اور کوئی حملہ بھی وہاں پہ نہیں ہوا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ شاہ زیب جو جاں بحق ہوا لڑکا، جو نوجوان جو تھا کشمیری، جس کی ڈیتھ ہو گئی ایک دن پہلے، اس کی فیملی نے پہلے اسے دفن کرنے کا فیصلہ کیا، پھر وہ اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل میں لے آئے۔ اس کے بعد مظاہرین اکٹھے ہو گئے، چونکہ وہ بہت بڑا وہاں پہ مظاہرہ ہو رہا تھا ہاسپٹل کے باہر۔ وہاں ایک صورتحال ایسی ڈیولپ کر گئی جس کے درمیان میں پولیس نے یا رینجرز نے، جو فیڈرل فورسز ہیں، انہوں نے وہاں پہ فائرنگ کی، لیکن فائرنگ بہت اندھا دھند کی گئی۔ اس کے بارے میں آزاد کشمیر کی جو پولیس تھی، ان کی کوشش تھی کہ فائرنگ نہ کی جائے، ان کو کہا گیا کہ لوگوں کو ڈسپرس کریں۔ انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں ڈسپرس نہیں ہو سکتے، اور یہ فائرنگ جو ہے رپورٹڈلی، ونس اگین ظاہر ہے، ونس اگین کوئی سرکاری میڈیا تو اسے کنفرم کرنے کو تیار نہیں ہے، رپورٹڈلی یہ پاکستان سے آئے ہوئے جو فیڈرل ٹروپس ہیں، جو رینجرز ہیں اور پیراملٹریز ہیں، انہوں نے یہ فائرنگ کی۔ اب ڈیمانڈ ان کی، اچھا، اب ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی دیکھیے کہ یہ سب کچھ تو ہو گیا، لیکن شوکت نواز میر صاحب جو ہیں، جو کہیں روپوش ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو ایشو کی ہے جس کو میرا خیال تمام سوشل میڈیا چلا چکا ہے، ٹویٹر کے اوپر بھی موجود ہے، جس میں انہوں نے دنیا بھر میں جو پاکستانی ڈائسپوراز ہیں، کشمیری ڈائسپوراز ہیں، ان سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں کشمیر کے اندر کہ وہ 9 تاریخ کو جو موومنٹ ہے اس کے لیے باہر نکلیں، مکمل پہیہ جام ہڑتال کریں، بند کر دیں سڑکیں۔ اچھا، ویسے بھی رپورٹڈلی کشمیر کے تمام راستے، جو 6 یا 8 راستے ہیں جو آزاد کشمیر کو پاکستان سے کنیکٹ کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے بند ہیں، لوگوں نے دھرنے دیے ہیں، اس کو بند کیا ہوا ہے، اور بہت سی جگہوں پہ ابھی موومنٹ، چونکہ حکومت نے خود ہی اس کا ایکشن شروع کیا، تو 9 کے بجائے یہ اب موومنٹ شروع ہو چکی ہے، اور یہی چیز شوکت نواز میر نے کہی ہے کہ اگر یہ شروع ہو چکی ہے موومنٹ تو اس کو آپ نے آگے بڑھانا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال جو ہے یہ ابھی کہیں ختم ہونے والی نہیں ہے، اور یہ ٹربل جو ہے وہ بڑھتا رہے گا۔ اب میں نے کہا تھا نا کہ میں اس کی بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، میں اس کے اصل میں انالیٹیکل سوال اٹھاؤں گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اب وہ کویسچنز دیکھیں کیا ہے۔ مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا میں ہر ولاگر جو ہے وہ نام لے رہا ہے آپ کے سامنے کہ بریگیڈیئر فائق جو ہیں، اور جو پہلے لاہور میں کرنل فائق ہوتے تھے وہ، اور جو IGP ہیں آزاد کشمیر کے کیپٹن لیاقت، وہ اس کی ساری صورتحال کے لیے ذمہ دار ہیں۔ انہیں بہت شفاق طور لوگوں کی طرف پہ دکھایا جا رہا ہے، غیر ذمہ دار ہیں، شفاق ہیں، انہوں نے ریش ایکشنز کیے ہیں، انہوں نے ریکمنڈ کیا ہے وفاقی حکومت کو یا پنجاب کی حکومت کو یا فیڈرل گورنمنٹ کو، انہوں نے ریکمنڈ کیا اور ان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔
میرے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ جو کچھ ہو گیا ہے اور جس طرح سے کیا جا رہا ہے اور جس بے دردی سے یہ سب کچھ ہوا ہے، کیا یہ صرف ایک بریگیڈیئر فائق یا آئی جی پی لیاقت کے ایما کے اوپر ہو رہا ہے؟ یہ اتنے وہ طاقتور ہیں، یہ ان کے یہ ریش ایکشنز ہیں، یہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی مینٹیلٹی ہے یا بہت بڑی کوئی حکمت عملی؟ پھر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان، یہ بھی ایک سوال ہے، پہلا سوال تو وہ ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس 9 جون کے جو مظاہرے تھے، پہیہ جام ہڑتال، مظفر آباد پہنچنا، گھیراؤ کرنا، شہر بند کر دیں گے اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے، 12 سیٹیں جو ہیں ختم کریں، کہ اس سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اتنے پینک میں چلی گئی ہے کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس سے پہلے کہ یہ لوگ مظفر آباد کو چل کے بند کریں، ہم ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے، اور یہ بھی کوئی بہت کنونسنگ نہیں ہے، کیونکہ شہر بند ہوتے رہتے ہیں، مظاہرین سے نیگوسیشن ہو جاتی ہے، ان کے اگر 35 ڈیمانڈ ہوتے ہیں تو 5 مانے جاتے ہیں، 2-3 دن میں مظاہرین تنگ آ جاتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں، ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، بار بار نیگوسیشن ہوتی ہے، اور اسی طرح سے دنیا بھر میں، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، بنگلہ دیش ہو، مظاہرے جو ہیں ان کو اب پوسٹ پون کر دیتے ہیں، ان کی کچھ چیزیں مانتے ہیں، کچھ چیزیں نہیں مانتے۔ تو یہ دوسرا سوال ہے۔ تیسرا پھر ایک سوال یہ ہے کہ کیا جو جولائی میں 27 جولائی کو الیکشنز کا اعلان کر دیا گیا ہے، اس سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس کی کمر توڑنی ہے، تاکہ جو الیکشن ہے اس میں کوشش ہے کہ پی ایم ایل این کو، جیسے رانا ثناء اللہ صاحب یہاں پہ آئے ہوئے تھے، ان کی اسٹیٹمنٹ مسلسل چل رہی تھی، تو پی ایم ایل این کو آزاد کشمیر کی حکومت دلانی ہے، اور اس سے پہلے جو ممکنہ ریزسٹنس اور اپوزیشن ہے اس کی کمر توڑنی تھی۔ یہ ایک تیسرا پوٹینشیل قسم کا کوشچن ہے۔ چوتھا جو لوگ مسلسل جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر جب سے آئے ہیں، وہ ان کا کچھ ذہن کا ہیجان اس قسم کا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ طاقت سے نکالوں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ڈیل کرنا ہو، نو مائی کر دیں، عدالتوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہو، میڈیا کے ساتھ ڈیل کرنا ہو، ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ ڈیل کرنا ہو، ایمان حاضر مزاری پریگننٹ حالت میں ہو اسے جیل میں ڈالنا ہو، دہشت میڈیا کے لوگوں کو آپ نے ڈیجیٹل ٹیررسٹ قرار دینا ہو، تو ان کا ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ایسی ہے جس کا مرید کے ہو، اور یا نومبر 2024 کا اسلام آباد ہو، تو ان کی جو اسٹیٹ آف مائنڈ اس قسم کی ہے جو اس وقت آزاد کشمیر کے اندر ایگزبٹ ہو رہی ہے اور آزاد کشمیر میں پلے کر رہی ہے۔ لیکن ایک اور بھی بڑا مشکل سا سوال لوگ اٹھا رہے ہیں، آپ نے میں سے بہت کم لوگ دیکھ سکے، میں نے ایک بہت اچھی ڈسکشن کی تھی احمد فرحاد کے ساتھ، جو کشمیری شاعر ہیں، جو ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، جو صحافی ہیں، بہت سے ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ کام کر چکے ہیں، جو سوچتا ہے اسے اٹھا لو، جن کا مشہور شعر ہے، تو ان کے ساتھ جو میں نے بات چیت کی تھی، جسے بہت کم لوگ دیکھ سکیں، اس میں انہوں نے کہا کہ ان کے کانوں میں یہ بات پڑی ہے بہت ایک سے زیادہ سورس سے، اور پی ایم ایل این کی بھی سورسز سے، کہ ایک پلان بن چکا ہے، اور پلان یہ ہے کہ آزاد کشمیر کو ایک پاکستان کا صوبہ بنایا جائے، اس کو ایک ٹیریٹری بنایا جائے، اس کا یہ جو اٹانومس ایک اسٹیٹ کا اسٹیٹس ہے اسے ختم کیا جائے، اور جس طرح سے ہندوستان نے آرٹیکل 370 کو ختم کر کے مقبوضہ جموں اور کشمیر کو ہندوستان فارمل کا یونین کا حصہ بنا لیا ہے، اسی طرح سے آزاد کشمیر کو بھی آزاد کشمیر کو بھی پاکستان کا حصہ بنایا جائے۔ اور یہ ڈیمانڈ انڈیا کی بھی رہی ہے ہمیشہ سے، جب بھی بات چیت ہوئی انڈیا کے ساتھ تو انڈیا کی طرف سے یہی پروپوزل تھا، مغرب کی طاقتیں بھی یہی کہتی تھیں، برطانیہ ہو، یورپ ہو، امریکہ ہو، کہ جی آپ بھی آزاد کشمیر کو فارمل پاکستان کا پارٹ بنا لیں، پھر وہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ جب آپ آزاد کشمیر کو پاکستان بنا لیں گے، ہندوستان مقبوضہ کشمیر کو ہندوستان بنا لے گا، تو پھر ان دونوں ملکوں کے درمیان میں کانفلکٹ ختم ہو جائے گا، ان کے درمیان ٹینشنز ختم ہو جائیں گی، ان کے درمیان بہتر روابط ہو سکیں گے۔ اور اس وقت رپورٹڈلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اوپر سے تو بہت زیادہ وہ کہتی ہے کہ ہمارے F-16 اور J-17 جائیں گے، اور ہندوستان جو چناب کے اوپر ڈیم یا واٹر پروجیکٹس بنا رہا ہے ہم سب کو اڑا کے رکھ دیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے اندر سے بتایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ پریشانی ہے، کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ بھارت بہت تیزی سے پہلی دفعہ تقریباً 80 برس میں، جب سے یہ سنتاس معاہدہ وغیرہ ہوا، انڈس واٹر ٹریٹی، اس کے بعد سے اب کہہ لیں 50-60 برس میں پہلی دفعہ بھارت سیریسلی طور پہ واٹر ڈائیورژن کر رہا ہے اور کینالز اور سٹرکچرز بنا رہا ہے۔ اس لیے جو تھیم، یہ پروپوزل، یہ تھیری چل رہی ہے وہ یہ کہ آزاد کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنا لیں، اور اس کے بعد ہندوستان کے ساتھ نیگوسیشن کریں، اینڈ تھنگز ول بی ہنکی ڈوری۔ پھر کوشچن یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو قتل عام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، اس میں یہ بھی ہے کہ جنرل باجوہ مسلسل جو ہے صحافیوں کو اس قسم کی باتیں کہتے رہے کہ ہمیں اس کانفلکٹ کو ختم کرنا چاہیے، اور شاید انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کو پاکستان کا حصہ جو ہے ہمیں بنا لینا چاہیے۔ ویسے میں نے ذاتی طور پہ ان کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس کے لیے لوگوں کا قتل عام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ویسے بھی جو ہے ہندوستان سے نیگوسیشن کر سکتے ہیں، مطلب آپ امریکہ کو انوالو کر سکتے ہیں، چین کو انوالو کر سکتے ہیں، میں نے بھی کئی دفعہ اپنے ویلاگس میں کہا ہے۔ اس کے میں جواب میں آرگومنٹ یہ دیا جا رہا ہے مختلف سورسز سے کہ
آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں، پنچ میں، راولا کوٹ میں، باغ میں، مظفر آباد کے گرد و نواح میں، میرپور میں اور کوٹلی میں ایک ریاست کی فیلنگ پائی جاتی ہے جداگانہ، کہ ہم ایک کشمیری قومیت ہیں، ہم ایک الگ قوم ہے، ہمارا ایک جداگانہ تشخص ہے۔ اور اگر آپ کشمیری ڈائسپوراس کو دیکھیں برطانیہ میں، یورپ کے اندر، لندن میں، بریڈفورڈ میں، مانچسٹر میں، برمنگھم میں، تو وہ بھی اپنے آپ کو کشمیری کہتے ہیں، ہم کشمیری لوگ، ان کے اندر کشمیری قومیت کا ایک بڑا تصور پایا جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ پھر آپریشن ہو، ایمرجنسی ہو، مارشل لا کی صورتحال لگ جائے، اور اس کے بعد یہ جو قوم پرست ہیں ان کی کمر ایک دفعہ توڑی جائے۔ جس طرح سے ٹی ایل پی کی کمر توڑی گئی، ان کو ایک ایگزامپل کے طور پہ یوز کیا گیا، بیکاز آگے اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانی تھی۔ اب پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز میں اسرائیلی پرائم منسٹر کی پکچر بھی ہوتی ہے، اسرائیلی اخبار بھی پاکستان میں کھلے ہوئے ہیں، میری ویب سائٹ پاکستان میں بین ہے، میرے چینل کو آپ سپریس کرتے ہیں، میں کوئی ویب سائٹ بناؤں گا تو وہ بین ہو جائے گی، لیکن اسرائیل کی ویب سائٹ جو ہے وہ پاکستان میں کھلی ہوئی ہے۔ تو اس چونکہ پولیٹیکل اسٹیٹ کی طرف جانا تھا، اس لیے اس کے راستے میں جن ریلیجس، الٹرا ریلیجس گروپس نے ریزسٹنس کرنی تھی، ان کو پہلے ایک ان کو ایکسپیریمنٹل طور پہ ان کا قتل عام کیا گیا، تاکہ سب کو ایک میسج چلا جائے کہ اس ایشو پہ کسی کو بھی کھڑا ہونے کی، باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی، کہ ایک دفعہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پکڑو بلی مار دو، تو وہی چیز اب آزاد کشمیر کے اندر کی جا رہی ہے، کہ جو قوم پرست گروپ ہیں ان کو ایک سچویشن پیدا کر کے ان کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی کمر توڑنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک تھیوری ہے جو اس وقت بہت سیریسلی ڈسکس ہو رہی ہے۔ اگلے میں سمجھتا ہوں کہ چند دنوں کے جو واقعات ہوں گے، اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ محض ایک پاگل پن، ایک ہیجان ہے، یا یہ اس تھیوری کے اوپر کام کیا جا رہا ہے۔ بیکاز اگر یہ پاگل پن اور ہیجان ہے تو پھر تو اس کے بڑے خوفناک کانسیکوینسز نکلیں گے۔ اگر اس میں کوئی ٹرائی انٹرنیشنل قسم کا اس کے پیچھے بیکنگ نہیں ہے، اگر بیہائنڈ دا سینز امریکہ یا بھارت کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن اس حوالے سے نہیں ہو رہی، اور یہ سارا کا سارا جو ہے یہ بریگیڈیئر فائق نے اور لیاقت نے اور آئی جی پی نے اور سیکٹر کمانڈر نے اور کسی اور کے ذہنی ہیجان نے صورتحال پیدا کر دی ہے، پھر تو اس کے بڑے خوفناک قسم کے کانسیکوینسز نکلیں گے۔ تو آنے والے چند دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے۔ ابھی میں تھوڑا سا ایک چند لائنوں میں صرف ذکر کر دوں، میں کوئی بہت انٹرسٹڈ نہیں اس ٹاپک میں، لیکن ہے تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ جی بی کے الیکشنز میں جب میں نے پچھلی دفعہ ویلاگ کیا 12-14 گھنٹے پہلے، تو میں نے آپ کو اس وقت ایک ایکسپریس ٹریبیون اخبار کی ہیڈ لائن دکھائی تھی اسکرین کے اوپر، اسکرین شیئرنگ کر کے، جس میں اسی وقت یہ کلیم کر لیا گیا تھا کہ 11 سیٹوں کے اوپر، 24 میں سے 11 سیٹوں پہ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول زرداری کی سبقت لے رہی ہے، اور وہاں پہ حکومت بنائیں گے، اور ایک آدھ سیٹ ان کی رہ گئی ہے، بیکاز 24 میں سے ظاہر ہے اگر آپ کے پاس 13 سیٹیں ہوں گی تو پھر آپ کے پاس سمپل میجورٹی آ جاتی ہے۔ اس وقت اصل حقیقت کیا تھی؟ اب میں نے کوئی بہت اس میں انٹرسٹ نہیں لیا، لیکن سنا میں نے بعد میں سب کو، اصل حقیقت یہ تھی کہ 20 سے زیادہ جو نشستیں تھیں ان میں پاکستان تحریک انصاف سپورٹڈ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ سبقت لے چکے تھے، یہ لے رہے تھے، لیکن آہستہ آہستہ اس صورتحال کو بدل دیا گیا۔ اور ہمیں تو پہلے سے ہی پتہ تھا کہ یہاں ان دی اینڈ پاکستان پیپلز پارٹی کو میکسیمم سیٹس دینی ہے، دوسرے نمبر پہ پی ایم ایل این کو دینی ہے، تیسرے نمبر پہ پاکستان تحریک انصاف ریلیٹڈ پارٹیز کو رکھنا ہے جن کے پاس اپنا نشان بھی نہیں تھا۔ اب یہ سچویشن کو مینیج کر کے اسی ڈائریکشن میں لے جایا جا رہا ہے، لیکن اصل حقیقت جو پتہ چلتی ہے، ایک نہیں کئی سورسز کو سن کے پتہ چلتی ہے کہ جی بی کے اندر جو اصل ووٹ پڑا ہے وہ عمران خان کے نام پہ پڑا ہے، جو اصل ووٹ پڑا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو پڑا ہے، لیکن فارم 47 کی جو حکومت بنے گی وہ پی 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 کی حکومت بنے گی، جسے وہاں پر سپورٹ کیا جا رہا ہے، جس کی پوزیشن بہرحال پی ایم ایل این سے بہتر ہے۔ اب میں آؤں اسرائیل، امریکہ اور ایران کے ڈائنامکس میں۔ جب میں نے لاسٹ ویلاگ کیا 14 گھنٹے پہلے، 13 گھنٹے پہلے، تو اس وقت ایران نے میزائلز کا حملہ کیا تھا، 10 کے قریب میزائل اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا کہنا تھا کہ ہم نے انٹرسیپٹ کیے ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس کے بعد اچھا، اب یہ اس میں نوٹ کیجئے کہ ایران نے جب حملہ کیا تھا بیروت کے مضافات میں اسرائیلی حملے کے بعد، تو انہوں نے اعلان کر کے حملہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ چند گھنٹوں میں وہ حملہ کریں گے ناردرن اسرائیل میں، اس لیے لوگ اپنے پناہ گاہوں میں چلے جائیں یا ایویکویٹ کر جائیں۔ اسرائیل نے اعلان کر کے حملہ نہیں کیا، اسرائیل نے بغیر اعلان کے ایران کے کم از کم 3 شہروں میں، تبریز میں، تہران میں، اصفہان میں حملے کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پیٹرو کیمیکل سینٹر، انرجی سینٹر کو ہم نے نشانہ بنایا۔ اب یہ اسرائیل کے بھی اپریل کا جو سیز فائر ہے اس کے بعد پہلا بڑا جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ ہے۔ بعض اسرائیلی گروپس جو ہیں وہ سوشل میڈیا میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ ایران کے اندر سوشل میڈیا گروپس یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی آر جی سی کے جنرل واحدی جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں، جاں بحق ہو گئے ہیں، ہمارے حساب سے شہید ہو گئے ہیں۔ لیکن وہ شہید ہوئے ہیں یا وہ جاں بحق ہوئے ہیں، یہ ایک لیسر ایشو ہے، بہت سے لوگ اس چیز میں پھنس جاتے ہیں۔ اگر ان کی واقعی ڈیتھ ہو گئی ہے اسرائیل کے ٹارگیٹ اٹیکس میں، تو یہ ایران کا ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ یہ کیوں نقصان ہے؟ اس لیے کہ یہ اردو اخبارات کا اور ہمارا جو ذرائع ابلاغ میں جو یا مولوی صاحب جو خطبے دیتے ہیں
ان کے نتیجے میں ایک خاص قسم کی سینٹیمنٹیلٹی پائی جاتی ہے کہ اگر وہ مارے جائیں گے تو کوئی اور علم اٹھا لے گا، تو پھر وہ مارا جائے گا تو کوئی اور علم اٹھا لے گا، اور جذبہ شہادت بھی ہے اور بہادری بھی ہے. اور پتہ نہیں کیوں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ جنگیں جو ہیں وہ صرف بہادری سے یا جرت سے جیتی جاتی ہیں. اگر آپ ملٹری ہسٹری کو اور کانفلکٹ کی ہسٹری کو ذرا غور سے پڑھیں اور ٹھنڈے دل سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے کم جس کی اہمیت ہے وہ جرت اور بہادری ہے جنگیں جیتنے میں. جنگوں میں جس چیز کی اہمیت ہے وہ ریسورسز ہیں، وہ پیسہ ہے، اور ہیومن ریسورس بھی اس میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور جس کیپیبلٹی کے یہ جنرل ہیں، جنرل واحدی IRGC کو جو ہیڈ کر رہے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے گزشتہ 2 ڈھائی مہینوں میں IRGC کو لیڈ کیا ہے، اگر جنرل واحدی واقعی ہی مارے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، تو یہ ایران کا ایک بہت بڑا لاس ہے. بیکاز اس قسم کے کمانڈر اور جنرل کو کوئی بھی انسٹیٹیوشن جو ہے اپنے جنرلز کو، اپنے کمانڈرز کو ٹرین کرتا ہے، ان کو بناتا ہے. یہ کمپٹنس جو ہوتی ہے یہ کوئی 8 دنوں میں، 8 ہفتوں میں نہیں بنتی، برسوں کی اس کے اوپر محنت ہوتی ہے، تب جا کے آپ اس قسم کی لیڈرشپ جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں. اور لیڈرشپ کا تعلق جرت اور بہادری، پتہ نہیں کہاں سے لوگوں کے ذہن میں بات چلی گئی کہ لیڈرشپ جو ہے اس کے اندر صرف جرت بہادری میٹر کرتی ہے. 5 10 15 20% اس کا رول ہوتا ہے. اصل میں آپ کو کمپٹنس چاہیے، آپ کو معاملات کی انڈرسٹینڈنگ چاہیے. اور جو جنگ ہو رہی ہے یہ انتہائی ٹیکنیکل نیچر کی ہے، لیکن ابھی یہ کنفرم نہیں ہوا. اسرائیل کے کسی اخبار میں ایسا نہیں ہے، یہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے ایران کے ریفرنس سے. جب پہلا ایران نے حملہ کیا تو ڈاکٹر پیٹر پارسی، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں اس وقت جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں، سب سے بہتر اگر کسی کی ایکسپرٹ انالیسس ہے، سب سے لاجیکل ریشنل وہ ججمنٹ کرتے ہیں، تو ڈاکٹر پیٹر پارسی کا ہے، جن کا 2 دفعہ میں نے انٹرویو بھی کیا. ڈاکٹر پیٹر پارسی نے جو اب سے چند گھنٹے پہلے اپنا ایک پیس لکھا سب اسٹیک پہ، اس میں انہوں نے انالیسس دیا کہ مشرق وسطیٰ میں ایران 50 60 برس کے بعد یہ پہلی ایک طاقت ہے، کیونکہ اس سے پہلے عرب ممالک پیلسٹائن کے ایشو کے اوپر سٹینڈ لیا کرتے تھے اور ان کا جھگڑا تھا اسرائیل سے. لیکن آپ کہہ لیں کہ 1973 کی جنگ کے بعد یہ پہلی مشرق وسطیٰ کی طاقت ہے جس نے اسرائیل کے اوپر یہ کہہ کے حملہ کیا ہے کہ اس نے ایک تیسرے ملک کے لبنان کے اوپر حملہ کیا. اس کا مطلب ہے کہ مشرق وسطیٰ کا جو ایک بیلنس آف پاور ہے، ایران ایک نئے بیلنس آف پاور کو اسٹیبلش کر رہا ہے. اور یہ چیز ظاہر ہے کہ اسرائیل کو اور اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کو، اس کے ساتھ امریکی اسٹیبلشمنٹ کو منظور نہیں. لیکن اب دوسری چیز بھی ہو گئی ہے اسرائیل کے حملے کے ساتھ، وہ یہ ہوا ہے، اور دوبارہ ٹویٹر پارسی نے اس کے اوپر ایک سب اسٹیک کا پیس لکھا ہے. اور اب یہ ٹویٹر پارسی ہی نہیں ہے، امریکہ کے بہت سے کانگریس مین اور سینیٹر جو ہیں برملا یہ چیز کہہ رہے ہیں اگر آپ ٹویٹر کے اوپر جائیں. اور وہ یہ ہے کہ امریکہ کے صدر نے کہا تھا ایران سے کہ آپ بھی بس اب چپ کریں اور میزائل نہ ماریں، اور میں بات کروں گا پرائم منسٹر نیتن یاہو سے کہ انہیں بھی ایران کے میزائل کا جواب جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے. انہوں نے کیا بات کی اسرائیل کے پرائم منسٹر سے؟ یہ نہیں کی، لوگ تصور کر رہے ہیں کہ انہوں نے کی، لیکن اس کے باوجود اسرائیل کے پرائم منسٹر نے اور اس کو انہوں نے نگیٹ کیا ہے، اور انہوں نے ایران کے اوپر جو ہے حملے کیے. اب تک تقریباً 3 راؤنڈز ہو چکے ہیں، ایران بھی 3 دفعہ حملے کر چکا ہے، اسرائیل نے 1 دفعہ حملے کیے ہیں. اس ساری صورتحال میں مطلب اس کا یہ بن رہا ہے کہ اگر واقعی ہی انہوں نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے یہ کہا تھا کہ آپ کو حملے نہیں کرنے چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیلیز نے امریکہ کی بالکل پرواہ نہیں کی، اور امریکہ کے صدر کو انہوں نے ہیوملیٹ کیا ہے، انہوں نے امبیرس کیا ہے، انہوں نے امریکہ کے صدر کی طاقت کو چیلنج کیا ہے. اور ایک میں نے سینیٹر کا پڑھا ہے جو کہتے ہیں، جو فارن پالیسی سے ریلیٹ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ کس طرح سے اس پوری جنگ میں امریکہ کی جو پاور ہے، سپر پاور، اس کو مسلسل اسرائیل جو ہے اس کو امبیرس کر رہا ہے، اس کو ہیوملیٹ کر رہا ہے. اب لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ایران نے یہ کلیم کیا ہے کہ یہ جو حملے ہوئے ہیں ایران کے اوپر، یہ اسرائیل نے امریکن فورسز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے کیے ہیں، تو یہ خود اکیلے انہوں نے نہیں کر لیے. اور اچھا، اب اس میں تھوڑی سی کنفیوژن اب ہم یہ ہے کہ اسرائیل کی فورسز اس تھیٹر آف کانفلکٹ میں امریکہ کے ساتھ ان کی آپریشنل جو انٹیگریشن ہے وہ اس قسم کی ہے سینٹ کام کی اور اسرائیلی فورسز کی، کہ ان کو کوئی پریزیڈینشیل پرمیشن نہیں چاہیے. جب بھی اسرائیل کوئی ملٹری آپریشن کرے گا تو وہ سینٹ کام کے اندر ایمبیڈڈ ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو ایک تو پچھلے ویلاگس میں نے آپ کو نیو یارک ٹائمز کی سٹوری پڑھ کے سنائی تھی کہ کیسے آپریشنل لیول میں یہ دے آر جوائنڈ ایٹ دا ہپ. تو ظاہر ہے کہ وہ ان کو کوئی پریزیڈنٹ کی پرمیشن نہیں چاہیے آپریشنل کرنے کے لیے. تاہم اسرائیلی سورسز کا کہنا ہے کہ حملے ہم خود کیے ہیں، شاید ریفیولنگ ہم نے لی ہے امریکن سے. اور ساتھ ہی اسرائیلی ڈیفنس فورسز IDF نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے جو میں نے ہارتس میں پڑھی ہے، اور وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اگلے چند دنوں میں جنگ رہے گی. اسرائیلی ڈیفنس فورسز ایک جنگ کی تیاری کر رہے ہیں جو غالباً کئی دن تک جاری رہے گی. وہ کہتے ہیں فائنل راؤنڈ ہوگا، یہ جاری رہے گا، اور اس کے لیے وہ امریکن سینٹرل کمانڈ کے امریکن فورسز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. تو وہ پریزیڈنٹ امریکہ کے جن کی بہت بےزتی کر دی ہے اسرائیل نے، وہ کہاں پہ ہیں؟ ان کی ایک ویڈیو ایشو ہوئی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو انہوں نے فرائیڈے کو انٹرویو دیا تھا وسکانسن کی اسٹیٹ میں جب بارش ہو رہی تھی، طوفان تھا، کرسٹن ویلکر کو NBC کی میٹ دا پریس میں، اس میں وہ ناراض ہو کے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. اور وہ پہلے بڑی خوشی سے انٹرویو دیتے رہے، بارش ہو رہی تھی، جھکڑ تھا، طوفان تھا. ایک دفعہ کرسٹن ویلکر نے کہا بھی اپنی رپورٹ اپنی ٹیم کو
کہ کیا ہم اس کو ڈیلے کر دیں، پوسٹ پون کر دیں. صدر نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہم فارم میں بیٹھے ہیں، بارش ہو رہی ہے، جھکڑ چل رہا ہے، شور ہے، آڈیو اچھا نہیں. وہ اس وقت بہت ناراض ہو گئے جب کرسٹن ویلکر نے یہ کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ الیکشن چوری ہوا تھا 2020 کا، تو آپ نے آج تک کوئی ایویڈنس اس کی نہیں دی، آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں. اس پہ بہت ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا تم پروگریسو ہو، تم لبرل ہو، تم بہت بری ہو، تم فیک میڈیا ہو، سارا کچھ کر کے وہاں سے مائک شائک اتارا. وہ ترلے میں تک کرتی رہ گئی ان کی کرسٹن ویلکر. اب بہرحال انہوں نے ان کا انٹرویو جو ہے چڑھا دیا. تو صدر ٹرمپ کی تو اس وقت اس قسم کی ذہنی کیفیت ہے. اس ساری سچویشن کے درمیان میں دنیا میں کیوس مچا ہوا ہے، پاکستان سے لے کے امریکہ اور ایران تک، یہ اسرائیل تک. ایک مومنٹ آف پوائز اینڈ کامنس ہمیں نظر آ رہا ہے نارتھ کوریا میں، جہاں چین کے صدر پریزیڈنٹ شی جن پنگ پہنچے ہیں، جن کو بہت ہی وارملی اسٹیٹ پروٹوکال کے ساتھ ان کو ریسیو کیا گیا ہے. بہت بڑی بڑی وہاں پہ باتیں کی گئی ہیں دوستی کی، ریلیشن شپ کی. اور برطانوی میڈیا بی بی سی سے لے کر امریکہ تک سبھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ شی جو ہیں وہ جو کم یونگ جو ہیں نارتھ کوریا کے، ان کو کنونس کریں گے کہ وہ ڈی نیوکلیائز کریں. بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے جب ملاقات کی بیجنگ میں، تو انہوں نے کہا کہ وہ نارتھ کوریا کو کنونس کریں گے کہ وہ ڈی نیوکلیائز ہو جائیں اور یہ نیوکلیئر ٹاکس جو ہیں وہ آگے پروسیڈ کریں. البتہ جو سیریس چائنیز اینالسٹ ہیں، جو چائنا ریلیٹڈ افیئرس کے لوگ ہیں، ان کے میں نے اوپینین پڑھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ اس قسم کی کوئی بھی بات نہیں کریں گے. وہ صرف ان کو نارتھ کورین جو پریزیڈنٹ ہے ان کو یہ سمجھائیں گے کہ دیکھو وی ہیو ٹو مینٹین اسٹیبلٹی، اور آپ ایسی کوئی چیز نہ کریں جس سے کہ اس خطے کی اور آپ کے اور ہمارے اور امریکہ کے ریلیشن شپ جو ہیں وہ ایڈورسلی افیکٹڈ ہوں. لیٹس مینٹین دی اسٹیبلٹی. تو جو مین منترا ہے چائنیز کا دنیا بھر میں ان کی ڈپلومسی اور ریلیشن شپ کا، وہ ہے لیٹس مینٹین دی اسٹیبلٹی. وہ پاکستان کو بھی یہی کہتے ہیں، ہندوستان کو بھی یہی کہتے ہیں کہ اسٹیبلٹی مینٹین کریں. اسی لیے ہندوستان پاکستان کے درمیان ایک ممکنہ ریلیشن شپ میں یا تعلقات میں چین ایک رول جو ہے وہ پلے کر سکتا ہے. ابھی اتنا ہی، پھر اور چند گھنٹوں میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.